डी चौक में इस हवाले से गवर्नमेंट और इसके तर्जमान जो हैं ये बार बार टीवी चैनल पे आके बता रहे हैं कि ये फायर नहीं हुआ, लाश दिखाएं। तो आपको आगाह कर दें कि हम कल जो है इनके ख़िलाफ़ शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं इनके ख़िलाफ़ हमारे सरदार लतीफ़ कोसा साहब की सरबराही में प्राइवेट इस्तिग़ासे 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दायर हो रहे हैं। तमाम शुहदा की तफासील हैं। नंबर 1, जो पोस्टमार्टम नहीं है, कानून में चूँकि पोस्टमार्टम जो है वो एक बड़ी कलीदी शहादत है, तो जो शुहदा बिलखसूस केपी में दफनाए गए या दीगर इलाकों में, चूँकि वो अननेचुरल डेथ मरे हैं, उनके वजूद जो हैं उनमें गोलियां हैं या गोलियां आर पार हुई है, ऐसी सूरत में चूँकि यहाँ तो गवर्नमेंट ने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा और जो शहादत थी पीम्स में, पॉलीक्लिनिक में, वो इन्होंने वाश आउट कर दी है। तो इस हवाले से जो हैं इनकी पोस्टमार्टम जो हैं उन शुहदा के वो होना ज़रूरी है जिनके नहीं हुए हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इसमें एक्सहुमेशन की दरख्वास्तें हो, क्योंकि इंसानी कत्लेआम हुआ है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट अगर चैलेंज करती है, मैं हम अनकरीब जो है इसको भी जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ला रहे हैं, क्योंकि ये इतना ही अहम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री का सबसे अहम केस इसलिए होगा कि अगर गोली के ज़ोर पे आप सियासी पार्टियों के एहतजाज को दबाना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ हुआ है, कल यही PMLN के साथ भी होगा, पीपल पार्टी के साथ भी होगा और दीगर जो सियासी पार्टियां हैं। इसका मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में सियासी एहतजाज जो हैं वो अब नहीं होगा, क्योंकि गोलियां चलाते हैं और इन गोलियां चलाने पे अगर इनको लाइसेंस मिल गया तो फिर आइंदा जो है जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए लोगों का निकलना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक और बात, खान ने 15 तारीख को रिमिटेंसेस के हवाले से कॉल दी है, जिस पे मेरा ख्याल है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट पार्टी करेगी और अभी तक तो जो जहाँ तक मुझे इल्म है कोई तगय्युर नहीं आया है, लेकिन ये फॉर्मल अनाउंसमेंट पार्टी करेगी। आखिरी बात मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनवरी का महीना हमारा निकलेगा अदालती कार्रवाइयों में। मुझ समेत मुझ पे 15 दहशतगर्दी के पर्चे किए हैं और तमाम लीडरशिप पे किए हैं, और इसका पर्चा एक बनता है कानूनी तौर पे। मैं बता दूं, इसको कहते हैं एक काफिला है आ रहा है रोड पे। इसकी मैं मिसाल दूं, एक बंदे इस्लामाबाद से अगवा हो जाता है बनू तक, तो 3 अजला आते हैं, कुआट आता है, अटक आता है और बनू आता है। ये कंटिन्यूड ऑफेंस है। इसका पर्चा यहाँ से लेकर बनू तक कहीं पर भी दर्ज हो सकता है, लेकिन पर्चा एक होगा। अगर दरमियान में कहीं कोई इंटरसेप्ट करता है, फायरिंग कर देता है, कुआट पे पुलिस उस मगवी को रिकवर करने के लिए पर्चा, तो वहाँ पे सिर्फ फायरिंग का पर्चा होगा। यहाँ इन्होंने क्या किया, जिधर जिधर से काफिला गुजरा, उधर जिस थाने के दूध से गुजरा, हर जगह पे पर्चा दे दिया। ये पर्चा एक बनता है। इन्होंने इस्लामाबाद में तकरीबन 15 पर्चे दे दिए, और इनको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी बेशक और एक पर्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग मरे हैं और कानून ये कहता है, जिस तरह खान ने कहा था ना कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो। FIR अब नहीं मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 7 मेंबर बेंच ने डिक्लेयर किया है कि एक वक़ूए की एक FIR होगी। वो FIR अब पुलिस ने खुद अपनी मुद्दईयत में दे दी है, तो लिहाजा हम प्राइवेट इस्तिग़ासे से रिजॉर्ट करेंगे। इन तमाम FIR को अलहदा तौर पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल साइट पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 199 में चैलेंज कर रहे हैं। कोई सवाल है? मैं दो बातें ऐड। आपने कत्लेआम का कहा है 26 नवंबर का, तो तादाद बताएं कि कितने लोग शहीद हुए हैं। और इसमें एक बात यह है कि दूसरा बीबी गई हैं और 2 लोगों के घर जाके उनको इमदादी चेक दे के आई हैं, तो बाकी लोगों के घर क्यों नहीं कोई गया? नहीं, इसमें 2 जो KP में लोग थे उन तमाम को चेक्स मिल गए हैं। 2 लोग जो हैं वो जो पंजाब से हैं, एक DG खान से है, एक मेरा ख्याल है कोटा से, मरी से 2 लोग हैं। इन लोगों को अनकरीब जो है या आज कल में जो है वो चेक्स दिए जा रहे हैं। बाकी जो है जो ज़ख्मी है
ان کا علاج جو ہے وہ علی امین خان خصوصی دلچسپی اس میں لے رہے ہیں, پوری کے پی گورنمنٹ لے رہی ہے, اور ان تمام کو جو ہے اچھے اسپتال دیے گئے, اچھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. تعداد جو ہے دیکھیں, یہ چیز آپ نشین کر لیں, 26 کو جب یہ فائرنگ شروع ہوئی, بجلیاں آف کر دی گئی, اور اس کے بعد جو ہے افراتفری کا عالم تھا. جو موبائل تھے وہ بند تھے, سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی, رات کا اندھیرا تھا, 17 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی حالت میں کس طرح کریڈیبل ایویڈنس آ سکتی ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ 17 گھنٹوں کے بعد جو ہے آج بھی ہمارے 200 ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں. ایک ورکر, اس کا نام عمر حیات ہے, بنو سے تھا, یہاں آیا, وہ بھی گمشدگان میں تھا. اس کی لاش برآمد ہوئی ہے میرے حلقے لکی مروت کے بوزہ تترخیل سے, اور اس کو تازہ گولی ماری گئی ہے. تو ہمارے جو گمشدہ افراد ہیں 200, وہ جو ہیں کس کاتے میں ہم شمار کریں گے؟ شہداء کے کاتے میں, جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں چلتا ہے. جو تعداد میں اختلاف آیا لیڈرز کی زبانی, اس کی وجہ یہ تھی کہ 17 گھنٹے پتہ نہیں چلا. اگلے 2 ایام میں جو ہے کچھ لوگ پہنچے, کچھ لوگ جنازے لے کر جا رہے تھے, جس طرح بلوچستان کے سردار سالار کاکڑ صاحب جو ہیں. تو جو لوگ اسپتالوں میں گئے وہ رساکو اٹھایا, جو جنازے لے جا رہے تھے وہ آج پابند سلاسل ہیں. اس افراتفری کے عالم میں صحیح تعداد بتانا ممکن نہیں تھا. فی الوقت بیرسٹر گور صاحب نے جو 12 کی تعداد بتائی ہے, پارٹی اسی پہ سٹینڈ کرتی ہے, لیکن اس تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں لگے گا, حتمی تعداد جو ہے شہداء کی نہیں بتائی جا سکتی. اچھا سر, جو 200 افراد لاپتہ ہیں, کیا ان کی آئیڈینٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہاں, آپ جائیں پی ٹی آئی آفیشیل پہ, اور آپ کو ان کی تمام تفصیل مل جائے گی. آج کنسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ کے سامنے میری پٹیشن بعنوان شیر افضل خان مروت ورسز FOP گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے سماعت کے لیے آئی. بینچ میں یہ کیس بطور آبجیکشن درج ہوا تھا, اور 22 فروری کو یہ پٹیشن میں نے دائر کی تھی. الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے. اس پٹیشن کے ذریعے میں نے کچھ کنسٹیٹیوشنل ایشوز اٹھائے تھے, جس میں بالخصوص جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور جو ممبرز ہیں, ان کی تعیناتی جو ہے کس طرح قانون کے منافی ہوئی. جب 22ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے ذریعے جو جتوئی صاحب ہیں اور دوسرے ایک جتوئی صاحب ہیں اور ممبر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, اور دوسرے شاہ محمد جتوئی, اور ایک ہے نثار احمد دورانی, یہ وکلا تھے. تو 22ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ان کو ٹیکنوکریٹس گردانا گیا. اسی طرح جو ہے چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ سول سرونٹ تھے. 509 سول سرونٹ ریگولیشن ہے, جس کے تحت چیف الیکشن کمشنر کی تقرری جو تھی وہ بھی قانون کے منافی تھی. میرٹ پہ میرے وکیل رائی صاحب, ریاض حنیف رائی صاحب میرے وکیل تھے آج بینچ میں, انہوں نے گزارشات پیش کی. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ ہمیں جو اعتراضات دفتر نے اٹھائے ہیں کس قانون کے تحت اٹھائے ہیں, نہ بینچ کو پتہ تھا نہ ہمیں پتہ ہے, کیونکہ کوئی رولز بنے ہی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جوڈیشل سائٹ پہ آپ میرٹ پہ سن لیں, قانون کے مطابق بنتی ہے تو دے دیں, نہیں بنتی ہے تو خارج کر دیں. اب اس کے لیے بھی ہمیں پھر آج بینچ نے آرڈر کیا کہ چھٹیوں کے بعد یہ کیس لگایا جائے. اس کیس کو یعنی لگتا یہ ہے کہ سنوائی ہوگی شاید فروری 2025 میں, اور فروری 2024 میں یہ ہم نے دائر کیا تھا. باقی یہ کیس کیا ہے اس حوالے سے میں اپنے وکیل ریاض حنیف رائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا پوائنٹس اس کیس کے ذریعے ہائی لائٹ کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑے شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ ہم نے پٹیشن دائر کی تھی, اور الیکشن کے فوراً بعد ہم نے دائر کی, لیکن یہ پٹیشن کو ان نوٹس پڑی رہی, یعنی 9.25 مہینے کے عرصے کے بعد اب یہ فکس ہوئی ہے. تو اس کے جو مین گراؤنڈز ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہے راجہ سکندر سلطان صاحب کی, وہ آلریڈی ریلوے منسٹری سے ریٹائر ہوئے, اس کے بعد یہاں پہ آئے.
تو لا یہ کہتا ہے کہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں بتایا جائے گا کہ پینشن منہا ہونی ہے تو کس قدر ہونی ہے. وہ اس لا کی پروویژن کے کانٹریری نوٹیفیکیشن ایشو ہوا. اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں ریٹائر، وہ 2 سال کے عرصے کے بعد نوٹیفائی ہو سکتے اکرام اللہ خان. اکرام اللہ خان پشاور سے، اور وہ نوٹیفائی ہو گئے 2 سال بعد. اور پھر میرے فاضل بھائی نے بتایا کہ جو وکیل ہوئے ہیں اس میں نامینیٹ، وہ کمپیٹیٹو پروسیس کے بغیر ہوئے ہیں اور آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے. اس طرح سے یہ جو مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن بنا ہوا تھا یہ خود سے کورم نان جوڈس ہے. اور کورم نان جوڈس کے گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پہلے بھی مشرف والے کیس میں ایک فیصلہ دیا. اس میں حالانکہ مشرف کو سزا ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو عدالتی غلط بنی ہے اور خلاف قانون بنی ہے. اور اگر ہماری معروضات سن لی جاتی ہیں اور قانون کے اوپر ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں اور لا کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. اور ان کے تمام اقدامات، ان کے تمام ایکشن، ان کے تمام ایکٹس، ان کے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم ہوں گے. اس کے بعد پھر لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی 17/2 کو، اس کے اوپر انہوں نے خود سے کمیشن بنایا. اور حالانکہ ان کا اعتراض ہی یہی تھا کہ الیکشن کمیشن ملوث ہے. وہ اگر کمیشن بنایا جانا بھی تھا تو غیر جانبدار بنایا جانا چاہیے تھا اور آزادانہ بنایا جانا چاہیے تھا جو اچھے طریقے سے پروو کرتا. وہ بھی ہم نے اس میں چیلنج کیا کہ یہ جو ہے غیر جانبدار کمیشن نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے خود سے بنایا ہے. اس کے بعد ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کی پروویژن ہے 13(3), وہ 13(3) کے اوپر احمد بلال محبوب صاحب نے آرٹیکل لکھا کہ 859 حلقوں کے اندر جو رزلٹ آئے ہیں، جو ٹیبولیٹ ہوئے ہیں رزلٹ، فارم 47 بنے ہیں، وہ اسٹیچوٹری پیریڈ کے بعد بنے ہیں. اس میں لا میں لکھا ہوا ہے کہ رات 2 بجے تک یا اگلی صبح 10 بجے تک یہ رزلٹ جو ہے ٹیبولیٹ ہو جانے چاہیے. اس کے بعد سے جتنے رزلٹس آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس قانون کی روشنی میں کالعدم ہونے چاہیے. اور پھر ہم نے اس میں ایک یہ بھی استدعا کی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے فارم 45 اور 47 والا جو ڈیفرنس ہے اس کا بھی پتہ چل جائے. یہ ہمارے مین گراؤنڈز ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ہمیں میرٹ کے اوپر سنا جاتا ہے، اور اگر یہ میرٹ کے اوپر ہمیں سنا جاتا ہے تو پھر یہ جتنے بھی اقدام گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ غیر قانونی گورنمنٹ نے کیے ہیں، تو پھر یہ 26ویں ترمیم بھی ان کویسچن آ جائے گی اور بہت سارے ان کے اپنے ایکشن بھی ان کویسچن آ جائیں گے. اب اس کا میرٹ کے اوپر سنا جانا بہت ضروری ہے. آج ہم نے جو اعتراضات کے لیے درخواست دائر کی تھی اس کے اندر پہلے میں نے رجسٹرار آفس میں ایک درخواست دی کہ جناب آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈومین میں تھی بات اور آپ نے بڑی ہیسٹ میں یہ فکس کر دیا ہے. نوٹس دینا تو ایک دنیا کا پہلا اور بڑا رائٹ ہے. پہلا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خود شیطان کو سب سے پہلے سنا، اور بڑا اس لیے کہ 1 مئی کو یونیورسل ہالیڈے بنایا جاتا ہے. اور پھر قرآن خدا کا خود جو طریقہ کار ہے قرآن پاک میں، خدا نے کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجا جب تک باخبر کرنے کے لیے پیغمبر نہیں بھیجا. لہٰذا ہمیں جب آپ نے نوٹس نہیں دیا، ہمیں جب آپ نے کمیونیکیٹ نہیں کیا تو بینچ میں کیس کیسے فکس ہو گیا؟ آج ہم نے یہ بات کی ہے کہ سر کیونکہ بینچ میں کیس فکس ہو گیا ہے، اب آپ کے نیچے کانسٹیٹیوشن بینچ کے تو رولز ہی کوئی نہیں ہے، کس رولز کے تابع آبجیکشن لگائیں گے؟ ان کو آرڈر کریں کہ یہ نمبر لگا کے کیس کو فکس کریں. لیکن پھر ایک ڈیٹ دے دی ہے لمبی. میرے فاضل بھائی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے ایک دفعہ پھر ہمیں چھٹیوں کے بعد جو ہے تھرو کر دیا گیا ہے، اور یہ پھر جا کے فروری میں یہ معاملات ہوں گے.